अस्सलाम वालेकुम। अरसलान एकेडमी में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। एक मरतबा फिर से आप सब के लिए एम.ए. उर्दू साल अव्वल पर्चा नंबर 6, इसका टॉपिक मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के हालात ज़िंदगी से लेकर और मुकदमा शेर व शायरी तक मुकम्मल मालूमात लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए आपके लिए जो है नई नई टॉपिक्स पर जो है वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आप सब के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा जिससे आपको चाहे 10% भी अगर आपको हेल्प मिल जाती है तो ये मेरे लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स चलें, वीडियो है अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये एक उर्दू के तनकीद निगार हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे एम.ए. उर्दू में ये हमारे सिलेबस में शामिल हैं और इनकी मुकदमा शेर व शायरी क्या थी, इसमें क्या कहा गया है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली असल में थे कौन, कहाँ पैदा हुए और इनकी तनकीद निगारी का आगाज़ कैसे शुरू हुआ, तो इस पर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई है, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके पेपरों में आपके काम आएगी। तो स्टूडेंट्स, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी सवाल आता है किसी भी क्रिटिक के बारे में, टी.एस. एलियट हो, मैथ्यू आर्लैंड हो या अल्ताफ़ हुसैन हाली हो, तो आपने कोशिश करनी है कि उसका जो मुख्तसर सा हालात ज़िंदगी है उसका ज़िक्र ज़रूर करें। इस तरह से जो एग्ज़ामिनर है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि ये जो स्टूडेंट है इसने पूरी इसकी हिस्ट्री मालूम है और इसने एक रिसर्च की हुई है। तो मैंने ये छोटा सा एक मवाद तैयार किया है जो आपको हेल्पफुल होगा और आप पेपर में अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं। तो वो है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की हालात ज़िंदगी। सबसे पहले इसका जिक्र करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू के नामूर शायर और निकात हैं जो 1837 में पानीपत में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम ख्वाजा एज़ो बख्श था। आप अभी 9 साल के थे, यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली भी 9 साल के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इनके बड़े भाई इमदाद हुसैन ने इनकी परवरिश की। ये भी सवाल आता है कि इनके बड़े भाई का क्या नाम था। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और 17 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई, ज़बरदस्ती कर दी गई थी। तो मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द भी हुए, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द भी रहे हैं और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली, शेर व शायरी की खिदमत की और जदीद शायरी की बुनियाद डाली। तो 1897 में सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर इन्होंने मुसद्दस हाली भी लिखी और 1904 में शम्स उल उलमा का खिताब मिला और दिसंबर 1914 को पानीपत में ही वफ़ात पाई। तो स्टूडेंट्स, कोशिश किया करें कि इंट्रोडक्शन इतना दें कि चेक करने वाला जो एग्ज़ामिनर है वो ये बात से उकता ना जाए कि हमने सवाल उससे पूछा था कि मुकदमा शेर व शायरी पर बहस करें और सारा जो है 1 से 2 पेज जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली के इंट्रोडक्शन पर निकाल दिए। नहीं, ऐसा नहीं, मुख्तसर सा तारुफ दें, इतना कि उसी पेज पर जो है जो सवाल पूछा गया है उसका भी जिक्र हो जाए। तो असल जो चीज़ है हमारे वो है मुकदमा शेर व शायरी। अब इसको शुरू करते हैं कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू तनकीद का पहला बाकायदा निकात तस्वर किया जाता है क्योंकि इन्होंने ये किताब लिखी। हाली ने अपना कलाम 1993 में पेश किया। बाबाए मौलवी अब्दुल हक ने इस किताब को उर्दू तनकीद का पहला नमूना कहा है। वैसे तो हाली की दीगर तसानीफ़ यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद पर भी इनके तनकीदी नज़रियात की छाप पड़ती है, मगर मुकदमा शेर व शायरी को जो मकाम हासिल है वो अपनी मिसाल आप है। इस किताब के ज़रिए इन्होंने मगरिब के असूलों को मशरिक़ में रिवाज देने की कोशिश की है। इस किताब के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से, ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि मुकदमा शेर व शायरी कितने हिस्से हैं, तो इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में शेर की तारीफ़ की गई है, इसकी अफादियत, अल्फाज व मानी की अहमियत की तशरीह की गई है। इसके साथ साथ उर्दू शायरी की बुनियाद और असूल और शराइत भी पेश किए गए हैं पहले हिस्से में। अब दूसरे हिस्से की बात है, तो दूसरे हिस्से में उर्दू के अहम असनाफ़ सुखन जैसे कि गज़ल, कसीदा,
مرثیہ مثنوی خصوصیات کے ساتھ ان کے استعمال کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، پہلا حصے پر بات کرتے ہیں کہ پہلے حصے میں مولانا نے 3 شرائط بیان کی ہیں جن کے بغیر شاعری کا تصور ممکن نہیں ہوتا۔ تو اب ان کی شرائط پر ہم بات کرتے ہیں جو کہ بہت اہم ہے۔ نمبر 1 پر ہے تخیل۔ تخیل کے معنی خیال کی پرواز کے ہیں۔ تو اپنی ویڈیو کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں اذان کے بعد۔ تو یعنی کسی ایک چیز کو دیکھ کر خیال کا دوسری جانب منتقل ہونا، یہ تخیل یعنی تخیل کا معنی ہے کہ خیال کی پرواز کیا ہے۔ جیسے کوئی عاشق چاند کو دیکھتا ہے تو اسے محبوب کی یاد آتی ہے۔ مولانا کے نزدیک شاعری کے لیے پہلی شرط تخیل کا ہونا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ تخیل کو عقل کے تابع ہونا چاہیے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ پہلے شرط تخیل ہے، اور تخیل میں یہ بھی بتایا کہ جہاں اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے تو آخر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تخیل جو ہے وہ عقل کے تابع ہو، یعنی کہ ایسی باتیں نہ کہی جائیں جو شاعری کے خلاف ہوں۔ نمبر 2 پر ہے مطالعہ کائنات۔ مولانا کے نزدیک دوسری چیز کائنات کا مطالعہ ہے، یعنی تخلیق کار اپنے کلام کا مواد کائنات سے ہی حاصل کرتا ہے، اور کائنات کی اہم چیز خود انسان ہے، اس لیے تخلیق کار کو انسانی زندگی کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ٹاپک میں نے بہت ہی اہم باتیں آپ کے سامنے شیئر کی ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ تخیل اب مطالعہ کائنات کے اندر کیا بات ہوئی ہے۔ یعنی کہ انسان کو جو ہے ایک جو تخلیق کار ہے وہ کائنات سے اپنا جو ہے علم حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان ہیں، انسانوں کو دیکھ کر، اس کے رہن سہن کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنا کوئی مجموعہ کلام پیش کرتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے شاعر کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ دوسری شرط جو ہے وہ ہے مطالعہ کائنات۔ اب تیسری شرط کیا ہے؟ وہ ہے تفحص سے الفاظ، یعنی الفاظ کا صحیح استعمال۔ حالی کے نزدیک لفظ کا استعمال ایسا ہونا چاہیے کہ شاعری کا مقصد آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ مزید یہ کہ شعر و شاعری کے معاملے میں حالی الفاظ کے استعمال پر اس لیے بھی زیادہ زور دیتے ہیں کہ معنی الفاظ کے تابع ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ بات سیم میری والی بات کہی ہے جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میں جو آپ کے لیے یہ ویڈیوز بناتا ہوں میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اور میں آسان الفاظ میں ہی یہ ویڈیوز بناتا ہوں۔ تو یہ وہی چیز بتائی گئی ہے کہ تفحص سے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ شاعر یا تخلیق کار اپنا جب کوئی مواد بناتا ہے یا کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ پڑھنے والے کو جو ہے آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو اسٹوڈنٹس، اب بات کرتے ہیں خوبیوں کی۔ شرط کی بات ہو گئی، 3 شرائط تھیں، اور اب خوبیاں۔ مولانا کے نزدیک شاعر میں 3 خوبیاں ہونا ضروری ہیں۔ جس طرح شرائط 3 تھیں، اب خوبیاں جو ہیں وہ بھی 3 ہیں۔ کون سی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے سادگی۔ حالی کے نزدیک شاعری اتنی سادگی سے کی گئی ہو کہ پڑھنے والے کو آسانی سے مطلب سمجھ آ سکے۔ سادگی سے مراد صرف الفاظ کا آسان ہونا نہیں بلکہ خیالات بھی سادہ ہوں، غیر ضروری مواد سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 2 پر ہے جوش، یعنی کہ شاعری جوش پر مبنی ہو، یعنی شاعری پڑھ کر ایسا محسوس ہو کہ شاعر نے کوشش کر کے شاعری نہیں کی بلکہ شاعری بے اختیار کی زبان سے نکل پڑی ہے۔ یہ ایک شاعری کی، یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شاعری جو ہے وہ کسی خود سے نہیں کی جا سکتی، ہم جتنی کوشش کر لیں۔ یہ تو شاعر لوگ جو ہیں وہ ان کے تخیل اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو کوئی موقع دے دیا جائے، کوئی ایسا ٹاپک دے دیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی بھی شاعری کا شوق رکھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ شاعری بنا لیتے ہیں، لیکن جب آپ خود ارادتاً بیٹھتے ہیں تو آپ کو دن یا مہینے لگ جاتے ہیں اور شاعری کی ایک لائن بھی نہیں بنتی۔ تو اس طرح کی شاعری جو یعنی کہ جوش پر مبنی ہو، اور یہ مطالعہ کائنات سے ہی ثابت ہو سکتی ہے کہ ہم مطالعہ کائنات کریں اور اس کے بعد جو ہے ہم شاعری آسانی سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے اصلیت، یعنی تیسری خوبی اصلیت کا ہونا ہے، یعنی شاعری میں کوئی ایسی بات نہ کہی ہو جو سچ کے خلاف ہو۔ بعض اوقات
یہ ہے کہ بعض نقاد حالی کو اس خوبی پر اعتراض کرتے ہیں، اور مجھے بھی تھوڑا بہت ہے، کیونکہ شاعری میں اصلیت سے ہٹ کر بھی بات کی جاتی ہے۔ بے شک یہ بات سچ ہے، مگر حالی حد سے گزر جانے کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان کی بات بھی ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے شاعری سنی ہوگی کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شاعری میں جو ہے محبوب کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، کسی بہادر کو شیر کہا جاتا ہے، تو کوئی ایسی باتیں کہ مثال کے طور پہ آسمان سے تارے توڑ لانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں وہ اس شاعری کے بالکل خلاف تھے جو اصلیت سے ہٹ کر ہو، یعنی جسے دیکھ کر ہم یہ لگے کہ یہ امپاسبل۔ تو لیکن ایسا شاعری میں ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کہنی پڑتی ہیں، اور شاعری میں کافی لوگ ایسے ہیں، شاعر ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے، لیکن حالی یہ کہتے ہیں کہ ایسی اس میں حد سے گزر جانا جو ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے، جو کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا پہلا حصہ مقدمہ شعر و شاعری کا۔ اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں نمبر 1 پر ہے غزل۔ غزل اردو ادب کا مقبول ترین صنف ہے۔ بے شک حالی کہتا ہے کہ غزل کے میدان کو وسعت دی جائے، یعنی کہ اتنا کھلا کیا جائے کہ غزل میں ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جس سے کھلم کھلا مرد یا عورت کا وجود ہونا ظاہر ہو۔ مثال کے طور پہ غزل کا مطلب کیا ہے؟ غزل کا مطلب ہے، جو اگر ہم لغوی معنی کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ تو الطاف حسین حالی کے نزدیک یہ ہے کہ ان خیالات سے تھوڑا آگے بڑھا جائے، غزل میں ایسی باتیں بھی کی جائیں کہ خود انسان کی شخصیت کی اپنی نفی ہو جائے، یہ نہ ہو کہ یہ ایک عورت کے لیے شاعری کی گئی ہے یا ایک اسپیشل مرد کو مخصوص کر کے بات کی گئی ہے، یعنی کہ اس کے اندر خیالات کو تبدیل کیا جائے، ایسی شاعری کی جائے جس کے اندر صرف مقصد ہے جو وہ حاصل ہو۔ دوسرے نمبر پہ ہے قصیدہ۔ حالی شاعری میں مبالغہ آرائی، یعنی کہ بڑھا چڑھا کر فلسفے جو بیان کرتے ہیں اور جو جھوٹی تعریفوں سے سخت پرہیز کرتا ہے۔ قصیدہ بھی ایک ضروری صنف ہے، مگر خوشامد نہیں بننا چاہیے۔ یعنی کہ آپ سمجھ بھی ہوں گے کہ حالی کہنا چاہتے ہیں کہ قصیدے میں جس طرح سے شاعری کی جاتی ہے کہ بڑھا چڑھا کر تعریفوں کے قصے پہاڑ لگا دیے جاتے ہیں، تو وہ اس طرح کی شاعری کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک شاعری میں وہ بات کی جائے جو حد سے نہ بڑھے۔ اور نمبر 3 پر جو ہے وہ ہے مرثیہ۔ حالی نے 2 باتیں کی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر حالی نے 2 باتیں کی ہیں کہ ایک یہ کہ نئے شاعر کو مرثیہ کا اتباع کرنے سے منع کرتے ہیں، اور دوسرا مرثیہ میں توسیع کرنا ضروری ہے۔ اس کی یہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو مرثیہ بتا دوں کہ ہے کیا۔ یہ وہ نظم یا اشعار جس میں کسی شخص کی وفات یا شہادت کا حال اور ان کی مصیبتوں کا ذکر ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرثیہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ شہدائے کربلا۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ نئے شاعر ہیں وہ ذرا مرثیہ کا استعمال بہت کم کریں، کیونکہ یہ ایک پوری پھر ڈیٹیل ہسٹری سرچ کرنی پڑتی ہے، جو کہ ایک نئے شاعر کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ مرثیہ میں توسیع کرنا ضروری ہے، یعنی کہ بڑھا چڑھا کر بات نہیں، باتوں کو کم کر رکھنا ہے اور وہ مواد لینا ہے جو ضروری ہے۔ تو چوتھے نمبر پر ہے مثنوی۔ حالی کے نزدیک مثنوی بہت کارآمد ہے، کیونکہ اس میں قافیہ ردیف کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح سے مثنوی میں قافیہ ردیف کی کوئی حد نہیں ہے کہ ایک شاعر آپ کی شاعری کی جو پہلا مصرع ہے وہ کچھ ہے اور دوسرا مصرع جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تو اس میں آپ کو آزادی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے اپنی شاعری کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی الطاف حسین حالی کی مقدمہ شعر و شاعری اور ان کی حالات زندگی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ ویڈیو کافی لمبی بھی ہو چکی ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے بہت کم مواد رکھا ہے جو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ویسے تو اس پر ایک بہت لمبی چوڑی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ بات بتاؤں جو ان کو سمجھ بھی آ سکے اور ان کے لیے فائدہ بھی ہو۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ لائک بھی کریں اور سبسکرائب چینل کو کرنا مت بھولیں۔ تو انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ٹاپک پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔